नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तगड़े जज को अचानक गायब कर दिया गया। हाई कोर्ट का ये तगड़ा जज कौन है और कैसे गायब किया गया, ये सारा मामला क्या है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस ख़बर की डिटेल पे आने से पहले हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला सामने आया और उस फैसले में बहरिया टाउन को मलिक रियाज हुसैन को एक बड़ा रिलीफ दिया गया। सवाल ये है कि क्या मलिक रियाज हुसैन जो कि पाकिस्तान से मफरूर हैं, नैब अदालत ने मलिक रियाज हुसैन को एब्सकॉन्डर इश्तिहारी करार दे रखा है, तो इन हालात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन के हक़ में हुक्म इम्तना आना, क्या ये इस बात की अक्कासी करता है कि मलिक रियाज हुसैन के मामलात तय पा चुके हैं? केस क्या है? केस नाज़रीन ये है कि जो मलिक रियाज हुसैन बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ जो नीलाम होने जा रही थी और इस हवाले से इश्तिहार भी जारी कर दिया गया था, पब्लिकली अनाउंसमेंट भी कर दी गई थी कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो प्रॉपर्टीज़ मलिक रियाज हुसैन की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्लज भी करवाई गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में रहन भी रखवाई गई थी, उन प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करना है। तो वो जो अनाउंसमेंट थी नीलामी की, उसके ख़िलाफ़ मलिक रियाज हुसैन ने पीपल्स पार्टी के वकील रहनुमा सेनेटर फ़ारूक एच नाइक के ज़रिए एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। उस दरख्वास्त में नाज़रीन जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस सरफराज डोगर और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो है वो बेंच में शामिल थे। और बेंच में जब फ़ारूक एच नाइक ने दलाइल दिए कि 190 मिलियन पाउंड केस से कोई मलिक रियाज हुसैन का लिंक नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, ये इमरान खान का केस है और प्रॉपर्टीज़ जो है मलिक रियाज हुसैन की नीलाम की जा रही हैं, तो उस प्रोसेस को रोका जाए, हमारा मौक़िफ़ सुना जाए कि हमारा क्यों इस मामले से कोई लिंक या ताल्लुक़ बनता नहीं है। अब 190 मिलियन, ये वकील के दलाइल ऐसे होते हैं, जब वो किसी क्लाइंट के साथ उसको अपनी सर्विसेज फराहम करता है तो उसने उस क्लाइंट का दिफाई करना होता है, लेकिन एट दी एंड फ़ैसला अदालत को करना होता है। तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने अदालत से हुक्म इम्तना लेके वो जो नीलामी थी वो नीलामी रुकवा दी, क्योंकि अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। लेकिन 2 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के साथ फ्रीकैन को नोटिस भी कर दिया कि आएँ, यानी नैब को नोटिस किया गया और इस आर्गूमेंट्स के ऊपर जो कि फ़ारूक एच नाइक ने अदालत के सामने रखे हैं, आके आप जो है वो जवाब दें। अब ये जो हुक्म इम्तना है, मेरी नज़र में तो ये अबूरी तौर पे है। हुक्म इम्तना वैसे भी अबूरी होता है, लेकिन इसको अगर कोई हतमी समझता है कि यही फ़ैसला आगे चल के जो है वो बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटीसी अदालत में इमरान खान साहब को, मतलब नैब अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा हो चुकी है। उसमें मलिक रियाज हुसैन और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो भी मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल हैं। और 190 मिलियन पाउंड केस का बाकी कुछ और मामलात हैं, उनके साथ भी ताल्लुक़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नाज़रीन अगर हम बात कर रहे थे, तो हाई कोर्ट में जैसा मैंने कहा कि जुमे का दिन है, तो जुमे के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सदीकी की पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक भी केस आज ज़ेर समाअत जो है वो आने जा रहा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हमारी दूसरी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तगड़े जज और तगड़े जज को अचानक गायब कर दिया गया। नाज़रीन, इस खबर की डायरेक्ट डिटेल पर आने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र में आपके साथ बयान करूंगा। 9 मई का आपको पता है कि जब 9 और 10 मई हुआ 2023 को, और जब क्रैकडाउन शुरू हुआ मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए, तो पीटीआई की पूरी क़यादत जो है वो ज़ेरे ज़मीन चली गई, वो मंज़र आम से गायब हो गई, और जो सामने रहे उन्होंने एक एक करके पार्टी छोड़ दी। वजह क्या थी? वजह थी 9 और 10 मई के जो वाक़यात थे उनकी संगीनी, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी प्रोटेस्ट में मिलिट्री इमलाक को डायरेक्टली जाके आप टारगेट करें।
ماضی میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ جو پروٹیسٹر ہوتے تھے پولیس اسٹیشن کے سامنے، گورنر ہاؤس کے سامنے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے یا پھر وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے تھے، لیکن ملٹری املاک کے سامنے جا کے اس قسم کی توڑ پھوڑ، اس قسم کا فساد، اس قسم کا انتشار، اس قسم کا خلفشار کرنا یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا۔ تو اس 9 اور 10 مئی کے بعد جب کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں شروع ہوئیں تو پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہو گئے، زیر زمین چلے گئے۔ اب یہ میں نے بات کیوں کہی؟ یہ بات میں نے ناظرین اس لیے کہی کہ جو عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ملک ریاض حسین نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف حاصل کیا ہے۔ اس کیس کی 5 جون کو جب سماعت تھی، سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف صاحب والا بینچ تھا، لیکن کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ جو کاز لسٹ تھی اس کاز لسٹ کو ختم کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا۔ 11 جون کو سماعت ہونی تھی، اگر میں نے پہلے تاریخ غلط بتائی ہے تو اس کی میں خود درستگی کر رہا ہوں۔ تو 11 جون کی سماعت میں جسٹس محمد آصف صاحب دستیاب نہیں تھے، اور جسٹس محمد آصف کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو کیس کی سماعت ہے وہ پھر پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا۔ عمر ایوب صاحب، علی مین گنڈا پور صاحب، علیمہ خان صاحبہ چیف جسٹس کے چیمبر، ان کے سیکٹری کے آفس میں چلے گئے، اور وہاں سے جا کے کیس کی جو تاریخ ہے وہ 26 جون کے لے کے آ گئے۔ لیکن ان کو یہی بتایا گیا کہ جو جج صاحب ہیں وہ جج صاحب چھٹی پہ ہیں، اب ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، 26 جون کی تاریخ مل گئی ہے تو 26 جون کو سماعت ہو جائے۔ تحریک انصاف نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ چلیں آج نہیں تو کل خان صاحب کو ریلیف مل جائے۔ اب ناظرین وہ جو جج صاحب تھے جو کہ چھٹی پہ تھے، صرف اسی روز چھٹی پہ تھے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر انسان ہر وقت اویلیبل ہو۔ تحریک انصاف نے اس دن جیسے جسٹس محمد آصف صاحب کو کرٹیسائز کیا کہ یہ جی ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، انہوں نے کورٹ میں تاریخ دی تھی، ان کو کمرہ عدالت میں ہونا چاہیے تھا۔ بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان کی صحت بھی ہے، انسان کی رشتہ داری بھی ہے، انسان کی فیملی بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جسٹس محمد آصف صاحب دستیاب نہیں تھے۔ اب وجہ کیا تھی اس میں نہیں جا رہا، اور میں آپ کو مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ وجہ بتائی جائے۔ اب جج صاحب نہیں تھے، اگلے دن جج صاحب آ جاتے ہیں، کل بھی دستیاب تھے ملک ریاض حسین کے کیس میں۔ تو تحریک انصاف نے پہلے جو کہہ رہے تھے کہ جج صاحب ایسے، جج صاحب کو آنا چاہیے تھا، اب تحریک انصاف نے نیا بیانیہ بنایا ہے کہ جی جج صاحب کو جو ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ یہ بیرسٹر سیف صاحب کہہ رہے ہیں جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، کہ جج صاحب کو غائب کر دیا گیا جب بانی تحریک انصاف عمران خان کے کیس کی سماعت تھی۔ اور یہ جج کو غائب کرنا، بیرسٹر سیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز جھوٹے ہیں۔ ناظرین پیناما اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا اگر کمپیریزن کریں تو شریف خاندان کے جو لندن کے فلیٹس ہیں اس پر تو کوئی ثبوت ریکارڈ پہ نہیں آ سکا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فلیٹس لندن فیملی کے ہیں، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جو پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ یہ کرپشن کے پیسے تھے، یہ لوٹ مار کے پیسے سے تھے، ایسا کوئی ثبوت آن سرفیس آن ریکارڈ نہیں آ سکا، یہ فیکچول بات ہے۔ اور جہاں تک 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اگر ہم بات کریں تو معذرت کے ساتھ ہمارے جو پی ٹی آئی کے دیکھنے والے ہیں، ہمارے جو پی ٹی آئی کے ویورز ہیں، ان کے ساتھ ایک بار پھر معذرت کے ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تو ملک ریاض کے پکڑے گئے نا برطانیہ میں پیسے، وہ حکومت پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کر کے پاکستان میں لائے، یہ بات بھی درست ہے، اور وہ لا کے ملک ریاض حسین کو واپس کر دیے، کیونکہ 460 ارب جو ملک ریاض حسین نے جمع کروانا تھا سپریم کورٹ میں، ان 460 ارب کی لائبلٹی میں وہ 190 ملین پاؤنڈ حکومت پاکستان نے ملک ریاض حسین کے بہاف پہ جمع کروا دیے، تو وہ پیسے ملک ریاض حسین کو مل گئے۔ اب اس پیسے کے عوض انہی تاریخوں میں جب یہ ڈیل چل رہی تھی، جب این سی اے کا معاملہ چل رہا تھا، 458 کنال زمین القادر ٹرسٹ کے لیے مل جاتی ہے، القادر ٹرسٹ ملک ریاض حسین تعمیر کر کے دیتا ہے،
اس دوران بنی گالہ میں عمران خان کی ملک ریاض حسین کی شہزاد اکبر کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہیں، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر ملک ریاض حسین القادر ٹرسٹ بنا کے دیتا ہے، یونیورسٹی بنا کے دیتا ہے، مینٹیننس کے لیے 28 کروڑ ایک اور 28 کروڑ کی ایک اور اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کروائی جاتی ہے۔ اب یہ کہنا کہ خان صاحب کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، 190 ملین پاؤنڈ جھوٹا کیس ہے، تو ایک ہاتھ سے ملک ریاض کو پیسے دے کے دوسرے ہاتھ سے القادر یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے، وہ فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس میں نقطہ پھر یہ نکالنا کہ مالی فائدہ تو نہیں لیا، وہ بھائی اختیارات کا غلط استعمال تو ہوا کہ آپ نے چیریٹی کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے آپ کو ایک فلنتھراپسٹ دکھانے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم جو باہر سے پکڑی گئی، آپ نے رہا کہ اس بندے کو واپس کر دے جو برطانیہ میں جواب نہیں دے سکا، اور اس کے عوض آپ نے اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، مزید اپنا نام جو ہے وہ اونچا کرنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ تو یہ اختیارات کا غلط استعمال نہیں تھا۔ کرپشن کے تو کیس کی بات ہی نہیں یہاں پہ کی جاتی کہ مالی فائدہ لیا گیا نہیں لیا گیا، یہ تو فٹ کیس ہے اختیارات کے ناجائز استعمال کا، اسی کے اوپر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب تھا، بشرا بی بی صاحبہ کا رول کیا تھا، وہ بھی سب آپ کے سامنے، کہ وہ کیسے ڈیل کر رہی تھیں، وہ کیسے سب کچھ چل رہا تھا، معاملات سارے۔ تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ بیرسٹر سیف صاحب کا کہنا کہ عمران خان کے خلاف جج کا غائب کر دیا گیا۔ بھئی جج صاحب چھٹی پہ گئے تھے، جو غائب کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، غائب تو حماد اظہر ہے، بتائیں نا کہاں پہ حماد اظہر ہے، غائب تو مراد سعید ہیں، بتائیں نا مراد سعید کہاں پہ ہیں۔ ججز کو آپ الزام لگاتے ہیں، پہلے اپنا گریبان تو جھانک لیں، اسے غائب ہونا کہتے ہیں۔ جیسے مراد سعید غائب ہیں، جیسے حماد اظہر غائب ہیں، اس کو غائب ہونا کہتے ہیں۔ جج صاحب اگلے دن آ گئے تھے اور بیٹھے ہیں بینچ میں، آپ کا کیس بھی سنیں گے۔ اگلی خبر ناظرین یہ ہے، ویسے یہ تحریک انصاف کے عدلیہ پہ پریشر ڈالنے کے ٹیکٹکس ہیں۔ اگلی خبر ناظرین یہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 400 ارب ڈالر کا جو حجم ہے اس کو کراس کر گئی ہے۔ سٹاک ایکسچینج پہلے بہتر جا رہی ہے، اور اب یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے جو کہ 400 ارب سے کراس کر چکی ہے، اب اس کے بعد حکومت پاکستان کا جو ٹارگٹ ہے، جس کی بھی حکومت ہو، لیکن فی الحال ریاست پاکستان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو 1 ٹریلین یعنی 1000 ارب کی اکانومی بنانا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں مزید $2 بلین کا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ $1 بلین کا کمرشل قرضہ پاکستان لینے جا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، پاکستان پہ اپنا کرم کرے۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب پاکستان کی اکانومی اتنی بہتر ہوگی کہ ہم ان قرضوں سے اپنی جان چھڑا لیں۔ تو $1 بلین کمرشل قرضہ ہے، اور باقی جو $1 بلین ہے پاکستان جو پانڈا بانڈ جو جاری کیے ہیں پاکستان نے، اور جو آئندہ سال پاکستان یورو بانڈ جاری کرنے جا رہا ہے، اس سے بھی $1 بلین جو ہے وہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں آئیں گے۔ اور آخری خبر ناظرین جاتے جاتے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیں کہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا انڈیا میں، طیارے حادثے کا، مسافر طیارہ جو ہے وہ فنی خرابی کی وجہ سے یا ٹیکنیکل جو بھی ایشو تھا اس کی وجہ سے گرا، 241 افراد جہاں بحق ہو گئے، ایک موجزانہ طور پہ جو شخص تھا وہ زندہ بچ گیا۔ اب اس واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جو انڈین میڈیا ہے، ریپبلک ٹی وی ہے ارناب گوسوامی کا، اس کی طرف سے کچھ شہریوں کے، انڈین شہریوں کے شاٹ لے کے اپنے چینل پہ چلائے گئے، اور جس میں ان شہریوں نے اس جہاز کے گرنے کے پیچھے پاکستان کی کارروائی بتائی، پاکستان پہ شک و شبہ کا اظہار کیا۔ اب ناظرین ارناب گوسوامی اور اس کا جو چینل ہے اس کے بارے میں مشہور ہے، حامد میر صاحب نے بھی چند دن پہلے بتایا ہے کہ پیسے دے کے پاکستان کے خلاف یہ لوگوں کو بلواتے ہیں، پیسے دے کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف اگلواتے ہیں، اور پھر پیسے دے کے جو انڈین لوگ وہاں پہ بٹھاتے ہیں، جو پاکستانی لوگ ہوتے ہیں، پاکستان کے صحافیوں کو بلا کے انہیں انڈیا کے خلاف جو ہے بلوایا جاتا ہے کہ آپ انڈیا کے خلاف بات کریں۔ اب جو انڈین شہری جن سے یہ سب کام کروایا گیا کہ پاکستان اس جہاز کے حادثے میں ملوث ہے، کیا کوئی تفتیش ہوئی؟ کیا کوئی تحقیقات ہوئی؟ کوئی ثبوت تھا؟
بالکل جیسے پہلگام واقعے میں ہوا کہ بغیر ثبوت کے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا گیا، نہ صرف الزام لگا دیا گیا، پاکستان پہ جنگ مسلط کر دی گئی، نہ صرف جنگ مسلط کی گئی بلکہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا جو معاہدہ ہے اس کو بھی بحث میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ پاکستان نے تو اس حادثے کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی، پاکستان نے تو افسوس کا اظہار کیا کہ یہ جنگ نہیں، یہ معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور جہاں پہ بھی اس قسم کا طیارہ حادثہ ہو، وہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہو، وہاں پہ دل جو ہے وہ دل پھٹ جاتا ہے دکھ اور تکلیف سے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔